अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। इमरान खान बानी तहरीक इंसाफ ने एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है, जबकि इमरान खान साहब ने खुद ही महमूद खान अचकज़ई और इलामा राजा नासिर अब्बास को ये मैंडेट दिया था कि वो तहरीक इंसाफ के लिए कोई सियासी रास्ता निकालें। अब जब कौमी कॉन्फ्रेंस में महमूद खान अचकज़ई ने हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत दी तो बानी तहरीक इंसाफ ने अपनी ट्वीट के थ्रू इस सारे प्रोसेस को एक दफ़ा फिर सैबोटाज कर दिया और CM खैबर पख्तूनख्वा को ये रोड मूवमेंट की तैयारी का हुक्म दे दिया है। तो तहरीक इंसाफ का लाहे अमल क्या है, इस हवाले से काफी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो गई है। अब क्या मुजाहमत से और रोड शो से क्या तहरीक इंसाफ अपने बानी को रिहा करवा पाएगी, इस पर बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम हम बात करेंगे वाशिंगटन टाइम्स ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल शाया किया और जिसमें इस बात का इतराफ किया गया है कि 2025 में अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में काफी मुस्बत तब्दीली देखने को आई है और मई की जंग के बाद अमेरिका भारत पर पाकिस्तान को फौकियत दे रहा है और अब एज अ मेजर एलाई देखा जा रहा है साउथ एशिया में पाकिस्तान को इस अपॉर्चुनिटी से किस तरह से फायदा उठाना चाहिए और इस मामले में किस हद तक एहतियात बरतने की भी जरूरत है, इस पर बुखारी साहब के साथ डिस्कशन करेंगे। एंड लास्टली नेतन्याहू इज गोइंग टू मीट डोनाल्ड ट्रंप वंस अगेन और इस दफा फिर गजा के बाद एक और इस्लामिक मुल्क ईरान पर हमले के हवाले से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करेंगे। क्या अमेरिका और इसराइल मिलकर एक दफा फिर ईरान पर हमला करने जा रहे हैं? इन तमाम इश्यूज पर डिटेल डिस्कशन के लिए बैठते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जनाब। बुखारी साहब, एक दफा फिर बानी ने मैंडेट दिया था महमूद खान अचकज़ई को और इलामा राजा नासिर अब्बास को, उन्होंने कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई। जी बुखारी साहब, पहले बानी ने मैंडेट दिया इन्हें और अब जब कौमी कॉन्फ्रेंस में महमूद खान अचकज़ई मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम बानी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अगेन ट्वीट जो हुई है उसके अंदर उन्होंने सारे प्रोसेस को बिल्कुल जो है नल एंड वॉइड कर दिया है और सुहेल अफरीदी साहब को कहा है कि वो रोड मूवमेंट की तैयारी करें, यानी अब मज़ाहमत की तैयारी है। तो बुखारी साहब करने क्या चाह रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले? काफी कंफ्यूजन है इस हवाले से। ये तो बानी PTI को खुद नहीं पता, मुझसे पूछ रही हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो तो खुद आप अपने दाम में से याद आ गया वाली बात है। ये पहली दफ़ा नहीं किया उन्होंने, ये तीसरी दफ़ा किया है। बाकायदा जब बात बनने लगती है कि शायद मुज़ाकरात के ज़रिए कोई बात निकल जाए तो वो खुद इसको सबोटाइज कर देते हैं। कई मौके जो हैं मैं इसके ऊपर यानी तफसील से गुफ्तगू कर सकता हूँ। पहले आप इनकी कोलिशन गवर्नमेंट का हाल देखिए। अख्तर मैंगल इनके साथ आए थे, GDA इनके साथ आई थी, बहुत सारी और छोटी छोटी पार्टियाँ बलूचिस्तान के इनके साथ थे, एक एक करके सब छोड़ गए। MQM इनके साथ थी, अगर आपको याद हो। अख्तर मैंगल ने तो फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी वो आज तक लोगों को याद होनी चाहिए। तो जो भी इनके साथ चलता है वो फिर जल्दी सबक सीख लेता है कि गलती हो गई हमसे और वो फिर अपनी गलती को करेक्ट करके इनको साथ छोड़ देता है। लेकिन ये तो एक बात है, लेकिन जो आपके साथ चल रहे हैं उनसे आप खुद जो साथ छुड़वाते हैं उसकी मिसाल आपको और किसी जगह नहीं मिलेगी, किसी पार्टी में नहीं मिलेगी, किसी पॉलिटिकल क़यादत में नहीं मिलेगी। देखिए इस वक्त अचकज़ई और मौलाना गुलाम अब्बास ये दोनों मिलके राजा नासिर अब्बास ये दोनों मिलके कोशिश कर रहे थे कि मुज़ाकरात के ज़रिए कोई रास्ता निकल आए। इसका इजहार हारून ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया और आज अभी जो आपने ये शॉट चलाया है इसमें भी वो ये कह रहे हैं कि वक्त आ गया एक दूसरे को माफ़ करने का, एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी करने का, ताकि मुज़ाकरात के ज़रिए सियासी मामला जो है उनका हल निकाला जा सके। लेकिन बानी उनकी जो ट्वीट है ये इतना बड़ा सबोटाइज है एक पॉलिटिकल प्रोसेस को कि मैं इसको अपने तहीं जितना भी कंडेम करूं वो कम है। देखिए उनकी पहली उम्मीद फौज से थी कि मुज़ाकरात फौज के साथ होने चाहिए, वही मुझे लेके आए थे, उन्होंने मुझे निकाला है, वही मुझे दोबारा लेके आएंगे। ये था उसका बैकअप ऑफ द माइंड। फिर जब आपके ज़बानी पैगामात और ज़बानी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से बात नहीं चली तो फिर आप खतूत लिखने पर आ गए। फिर वो खतूत गालिब का सिलसिला जो है वो 4 खतूत तक जारी रहा और 3 मरतबा DG ISPR ने आके जिस तरह की गुफ्तगू की उन मकतूबात के बारे में वो शायद दोहराने का तो वक्त नहीं है, लेकिन आखिरी बात उनकी जो है वो काबिल ज़िक्र है। उन्होंने कहा था कि एक तो ये कि थैंक यू वेरी मच, गुड नोइंग यू, अब हमें ख़त न कीजिएगा। अगर आप लिखेंगे अव्वल तो ये कि हम उसे रिसीव नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो बगैर पढ़े रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। ये कोट अनकोट DG ISPR का बयान है। लिहाजा वहाँ से आपकी उम्मीद टूटी तो कुछ लोगों ने आपको बाहर से, कुछ ने अंदर से मशवरा दिया कि अब पॉलिटिकल डायलॉग करके देखते हैं। फिर जो कौमी असम्बली के स्पीकर थे उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और पार्लियामेंट की छत के नीचे मुज़ाकरात का दौर शुरू हो गया और अंदर और बाहर ये तवक्को पैदा हो गई कि शायद अब कोई ये मसला हल होने वाला है, कोई रास्ता निकलेगा। मैंने पहले भी कहा था, मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि यहाँ तक हुकूमत तैयार हो गई थी कि हम 1 साल के अंदर अंदर मिड टर्म इलेक्शन नए करा देंगे।
اچھا. اور اگر پی ٹی آئی کو الیکشن مل جاتا تو جو ان کا دعویٰ ہے کہ 90% لوگ پاکستان کے ان کے ساتھ ہیں تو وہ بڑے آرام سے پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے اقتدار میں دوبارہ آ جاتے ہیں. لیکن یہ ان کی شرست میں نہیں ہے. جہاں ایک انڈیویجول فیصلے کرتا ہو اور اس کے فیصلے کے سامنے کسی کو اف اینڈ بٹ کہنے کی اجازت نہ ہو, وہاں پھر یہی ہوتا ہے. 3 راؤنڈز ہوئے, باقاعدہ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے, تمام ٹی وی چینل جو ہیں ان کی سکرینیں جو ہیں وہ چوک ہو گئی تھی اس کے اوپر کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں, حکومت نے یہ کہا, پی ٹی آئی نے یہ کہا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پھر ہم نے دیکھا کہ 3 مذاکرات کے بعد پتہ چلا کہ ایک مسودہ بن گیا ہے آپس میں معاہدے کا. تو جو پی ٹی آئی کی ٹیم تھی اس نے کہا کہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم جا کے بانی سے اس کو ویٹ کرا لائیں, یعنی ان کی اپروول لے آئیں, اینڈ دیٹس اٹ. وہ جیل کیا گئی, ان کے ساتھ جو بنی وہ تو خیر ان کے ساتھ ہی بتاتے ہیں, لیکن وہ مذاکرات کی ڈور کھینچ لی گئی اور مذاکرات ختم منسوخ کرنے کا اعلان باقاعدہ پی ٹی آئی نے کیا. آج کی صورتحال اس سے بھی بدتر ہے. مانی پی ٹی آئی کی جس ٹویٹ کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ ٹویٹ از اے فائر, آگ ہے اس میں بھری ہوئی. کیونکہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد, اتنی کوششیں کر دیکھنے کے بعد, اگر اب بھی آپ سمجھتے ہیں اور کہ یہ فائر انہوں نے خود کو ہی نہیں مار لیا بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے سوسائڈل ہو گیا ہے اب یہ معاملہ؟ دو تین چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے ہیں, یہ ضرب المثل ہے. دوسرا یہ کہ آپ اسی شاخ کو کاٹیں جس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تیسرا یہ کہ آپ اپنی قوت کے نیچے ٹائم بم بھی خود ہی رکھتے ہیں. جی. تو یہ تینوں چیزوں کے مرتکب ہو رہے ہیں بانی پولیٹیکل اینالسٹ کے نزدیک, اور میں خود بھی ان میں شامل ہوں. جی بخاری صاحب, آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈائیلاگ کی کوشش کی, اور پھر حکومت سے بھی بات چیت جب ان کی پارٹی کر رہی تھی تو بانی سے سیبوٹاج کر دیتے تھے. تو پھر بخاری صاحب راستہ کس طرح سے نکلے گا؟ بانی تحریک انصاف بہت زیادہ اپنی روڈ پاور کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اتنے لوگ نکلیں گے کہ بانی کی رہائی کروا سکیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بانی کا مائنڈ سیٹ ہے کیا. ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ مجھے فوج لے کے آئی تھی 2018 میں, نہ ان کی پارٹی تھی, نہ ان کی پارٹی کے پاس کسی قسم کی کوئی آرگنائزیشن تھی, نہ اس میں کوئی نامور ایسے الیکٹیبلز شامل تھے. یہ سب کچھ فیض حمید صاحب نے کروائے جس کا اقبال جرم بھی کیا جا چکا ہے. ٹھیک ہے, اقتدار میں آپ آ گئے, پھر آپ نے الزام لگایا کہ اس فوج نے مجھے اقتدار سے نکالا ہے. باجوہ کی اور باقیوں سب کی جو کی انہوں نے, غدار سے لے کے میر جعفر میر صادق تک یاد ہونا چاہیے نا سب کو. اور خاص طور سے یہ بانی پی ٹی آئی کے فالوورز کو اور ان کے ورکرز کو یاد رکھنا چاہیے کہ بانی نے کیا ارشادات فرمائے تھے. جی. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہی فوج اب مجھے دوبارہ لے کے آئے گی. لہٰذا انہوں نے کہا میں تو ان سے بات چیت کروں گا, ان کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گا. سیاستدان سارے چور ہیں, سارے ڈاکو ہیں, ان کو تو میں جیلوں میں بھر دوں گا. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, اگر انہیں یہ ادراک ہے تو پھر اب وہ ٹویٹس میں اسی فوج کے سربراہ کے اوپر بارہا تنقید بھی کرتے ہیں. یہ میں نے کب کہا کہ انہیں ادراک ہے؟ خدا کے لیے میرے منہ میں زبان نہ ڈالیں. انہیں ادراک ہو تو معاملہ حل نہ ہو جائے. ادراک ہی تو نہیں ہے ان کا, وہ کھانا اور کھاتا بند ہے جس میں ادراک ہوتا ہے. میں نے جو کلٹ کی بات کی, جو میں نے فسطائی رویے کی بات کی, وہ ایک بندے کی ومز پر ہے. اس میں نہ لاجک ہے, نہ اس میں پالیٹکس ہے, نہ اس میں جمہوریت, نہ اس میں معاشرہ, کچھ نہیں ہے. وہ جو چاہے وہ ہونا چاہیے. اس رویے کو کہتے ہیں فسطائی رویہ. ٹھیک ہے, میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں, پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مذاکرات کرنے کی بات کرتے ہیں لوگ, جب یہ ملنے کے لیے کبھی چلے جائیں, جب ملاقات ان کی ہو جاتی ہے تو ان کے ساتھ کیا بنتی ہے, وہ زبان اس کی متحمل نہیں ہو سکتی کو یہاں بیان کیا جائے. اس لیے کہ جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ باہر اپنی سیاستیں چمکا رہے ہو اور میں یہاں جیل میں سڑ رہا ہوں. یہ وہی پانی کے باندھنے کے بارے میں کہا جاتا ہے جو کہتا ہے نہ مجھے ڈھیل چاہیے نہ مجھے ڈیل چاہیے, میں تو عدالتوں سے انصاف لے کے باہر آؤں گا. لیکن دوسرے ہی سانس میں جو بھی مل کے آتا ہے یا جو بھی باہر ہے وہ یہ کہتا ہے بانی کو رہا کریں. تو وچ پارٹ آف دیئر اسٹیٹمنٹ شوڈ وی ٹرسٹ؟ سوالیہ نشان ہے نا. عدالتوں سے انصاف لینا ہے کہ احتجاج کے ذریعے. اب یہ احتجاج کی جو کال ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے 9 میں, یہ وہی ہے 24 اور 26 نومبر. یہ اسی طریقے سے پھر اسی صوبے کے چیف منسٹر کو کہا جا رہا ہے کہ آپ چڑھ جائیں آ کے اسلام آباد کے اوپر. بخاری صاحب, لیکن ایک دفعہ اگست میں, مارچ میں بارہا جو کال دی گئی احتجاج کی, پروٹیسٹ کی, اس پہ اس طرح سے ورکر نے رسپونڈ نہیں کیا. تحریک انصاف اس طرح بڑا پاور شو نہیں کر سکی, ناکام ہو گئی تھی. یہ تو آپ کہہ رہی ہیں. ان کے جتنے بھی کارندے ہیں جو ان کے صحیح ان کے لیڈر ہیں, انہوں نے جا کے ان کو بتایا کہ 9, 10, 20 لاکھ تو بندہ اکٹھا کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
وہ جو آدمی ان کو یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ 90% لوگ آپ کے ساتھ ہیں، وہ کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں یہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ پنجاب نون لیگ کا ہے، سندھ پیپلز پارٹی کا، اچھے لفظوں میں نہیں کہتے وہ، تو پھر 90% لوگ کہاں کے آپ کے ساتھ ہیں. اینی یہ ایک دوسری بحث ہے. صاحب صورتحال کافی ہوپلیس ہے، ایسے میں کیا محمود خان اچکزئی صاحب بھی بارہا یہ بات کر رہے ہیں، اور پھر ابھی ہم نے دیکھا سعد رفیق صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے، وہ نواز شریف کو کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی کردار ادا کریں. آپ کو لگتا ہے کہ بڑے میاں صاحب اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، رول پلے ہوتا ہے دو بندوں کے بیچ یا دو لیڈرز کے بیچ یا دو پارٹیوں کے بیچ. ایک طرف تو مذاکرات کا کھاتا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے آج ہمارے سامنے صورتحال کیا ہے. وہ شیخ وقاص نامی ایک شخص ہیں، وہ پہلے تو حلیے کے اعتبار سے پہچانے جاتے تھے، اب تو یہی نہیں پتہ لگتا وہ شی گویرا ہیں کہ وہ شیخ وقاص ہیں. اینی وے انہوں نے یہ کہا ہے، جناب ذرا بات سننے کی ہے، کہ چونکہ احتجاج کی کال بانی پی ٹی آئی نے دی ہے، لہٰذا اب تو احتجاج ہوگا. یہ مذاکرات کا کھیل آپ کھیلنا چاہتے ہیں تو کھیلتے رہیں. یہ پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری کہہ رہے ہیں. دوسری طرف دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اختر مینگر اور مولانا فضل الرحمان کی طرح پھر اچکزئی سے اور مولانا ناصر عباس جو ہے ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. وہی ہاتھ جس کا میں نے ذکر بڑی تفصیل سے پہلے کر دیا ابتدائیے میں. اب کل کہاں کھڑے ہوں گے اچکزئی صاحب اور مولانا ناصر عباس صاحب، وہ تو ہم دیکھیں گے. آج تک تو وہ نعرے مار رہے تھے کہ ملاقاتیں ہونی چاہیے، مذاکرات کے ذریعے حل نکلنا چاہیے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں، معافی تلافی کریں. اب اس کال کے بعد کہاں جائیں گے؟ جی اس کال کا کیا حشر ہوگا، جس کی طرف آپ کا سوال تھا، میں اس طرف آنا چاہتا ہوں. ورکر جو ہے یہ بڑی رuthless ایک سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا. اس کے ساتھ جب تک لیڈرشپ کھڑی رہے، ساتھ پاؤں سے پاؤں ملا کے چلے، تب تک تو یہ اپنی جان بھی دے دیتے ہیں. بالکل. لیکن اگر آپ ان کو بٹرے کریں، اگر آپ ان کو جیلوں میں سڑنے دیں، اگر آپ ان کی داد رسی نہ کریں، تو پھر یہ وہی کرتے ہیں جو بانی پی ٹی آئی کی کالز کے اوپر پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. بالکل. بخاری صاحب پہلے خان صاحب نے مینڈیٹ دیا محمود خان اچکزئی صاحب کو، پھر ان سے انہوں نے جب ایک بات کی تو ان کی بات بالکل ڈی ویلیو کر دی گئی اور پھر روڈ شو کی بات کی گئی. تو بخاری صاحب کیا اب اپوزیشن اپنے جو پوری الائنس ہے وہ اپنا رویہ تبدیل کرے گی، خان صاحب کے حوالے سے اپنی پالیسی تبدیل کرے گی؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سارے لوگ شروع میں ان کے ساتھ تھے، حکومت میں بھی شامل ہوئے، ان کی تحریک میں بھی شامل ہوئے. مولانا فضل الرحمان نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اتنی نمازیں پڑھائی ہیں ان کو جتنی انہوں نے ساری زندگی نہیں پڑھی ہوگی. لیکن کیا ہوا بعد میں؟ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے سب سے ذلیل کرنے والا بیان جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کا ہے. ہاں جی، آپ نے بھی پڑھ لیا وہ کہ جو مذاکرات کی بات کر رہا ہے وہ بانی کے ساتھ نہیں ہے. بالکل. بخاری صاحب انہوں نے تو مجھے بتائیے کہ محمود اچکزئی کو اور مولانا ناصر عباس کو اس سے بدترین سیاسی گالی دی جا سکتی ہے؟ ایک بات. اس کے بعد وہ کریں گے کیا بخاری صاحب؟ دیکھیے، ان کے پلے تو کچھ نہیں چھوڑا بی بی نے. ٹھیک ہے، غیر سیاسی بہنوں نے ججوں کو بھی دھمکیاں دی ہیں کہ یہ جو جج فیصلے کر رہے ہیں یہ ملک چھوڑ کے باہر جانے کے لیے تیار ہیں اور ہم ان کے نام یاد رکھیں گے. یہ وہی بہنیں ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں وہ سیاسی نہیں ہیں. بیگم صاحبہ اور بہنوں کے بارے میں دعویٰ ہے پارٹی کا بھی اور پارٹی کے بانی کا بھی کہ یہ تو سیاسی نہیں ہے. یہ سیاسی بیان دیں، یہ جا کے پی کے کی حکومت پہ قبضہ کر لیں، یہ پنجاب کی حکومت میں بزدار کو ڈومینیٹ کر کے اس سے کرپشن کی نئی مثالیں قائم کروائیں، مگر وہ سیاسی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں اپنی ٹویٹ کے اندر کہ ہمارے ہاں عورتوں پر ظلم کا کوئی رواج نہیں ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بیٹی باپ کو ملنے جیل گئی تھی سوری، تو اس کو باپ کے سامنے جیل میں گرفتار کس نے کروایا تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ جب آئی سی یو سے فریال تالپور کو نکالا گیا تھا عید کی رات کو اور اڈیالہ بھیجا گیا تھا، اس کے پیچھے کون تھا جو پبلک ریلیز میں کھڑے ہو کے کہتا تھا یہ سارے چور اور ڈاکو ہیں، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، جیلیں بھر دوں گا؟ یہ سب کچھ یاد رہنا چاہیے. بخاری صاحب ابھی پرائم منسٹر ہاؤس سے کچھ ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں کہ جب تک خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے حکومت بھی کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. تو خان صاحب تو معافی مانگنے والے نہیں ہیں، آلدو ان کی پارٹی جتنی مرضی مذاکرات کی بات کرتی رہے. تو پھر راستہ نکلے گا کس طرح؟ بانی کس طرح سے رہا ہوں گے؟ کوئی ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر کوئی ایٹم بم گر جائے تو مجھے نہیں پتا کہ اس کے ذریعے نکل آئے وہ. لیکن جہاں تک سیاسی راستوں کا تعلق ہے وہ ایک ایک کر کے تمام دروازے خود بند کرتے جا رہے ہیں.
حکومت سے مذاکرات وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی. پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب حلف اٹھانے کے بعد یہاں آئے نہیں ہیں ان کو رہا کرانے کے لیے, تو پھر کیسے آئیں گے باہر؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے تو بڑے تعلقات ایک سے بعد وہ سارے دعوے تھے نا, وہ پتہ لگ گیا نا. یہ سارا وہ پروپیگنڈا تھا جو وہاں پر بیٹھ کے وہ جو ہفتے ہوئے آئے تھے عدالت میں, شہباز گل ان کا نام ہے, اور دوسرے وہ جو نیب کے تھے, کیا نام ان کا نام ہے میں بھول جاتا ہوں, جو اپنے آپ کہتے تھے مجھے بڑا فخر ہے, شہزاد اکبر صاحب, انہوں نے بھی اسی قسم کے دعوے کیے تھے. ان دعووں کے پیچھے کچھ نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی کے لیے اب دو راستے رہ جاتے ہیں باقی. ایک تو یہ کہ وہ اپنی پارٹی کو مینڈیٹ دے دیں کہ بھائی اگر کوئی سیاسی راستہ نکل سکتا ہے جس کے ذریعے میں باہر آؤں تو آپ کو میں پورا مینڈیٹ دے رہا ہوں. یہ جو پیچھے سے ڈوری کھینچنے والا عمل جب تک جاری رہے گا کوئی فیصلہ نہیں ہونا. پہلے بھی جب علی امین گنڈاپور صاحب تھے تو ان کو احتجاج جب کال خان صاحب دیتے تھے تو وہ کافی لوگوں کو نکال پاتے تھے. سہیل افریدی صاحب ابھی نیو سی ایم بنے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنا بڑا روڈ موومنٹ جس طرح سے خان صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اتنے زیادہ لوگوں کو نکال پائیں گے؟ دو جگہ انہوں نے یہ دعویٰ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ لوگ ابھی بھی بانی کے بھی ساتھ ہیں اور میرے بھی ساتھ ہیں. ایک سوابی میں جلسہ تھا اور دوسرا پشاور میں اور ایک کوہاٹ میں. ان تینوں جلسوں کے بعد جو ہم نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے ناظم ہیں یونین کونسلوں کے جو ہیڈ ہیں ان کو شو کاز نوٹسز جاری ہو گئے ہیں کہ بھائی آپ بندے لے کے کیوں نہیں آئے ہیں. یہ کامیاب جلسے کے نتیجے میں نہیں ہوتا کبھی بھی. تو اپنے صوبے میں جہاں وہ خود چیف منسٹر ہے اگر وہاں بندے نہ لانے کے اوپر شو کاز نوٹسز ہو رہے ہیں تو آپ سوچئے پاکستان کے باقی حصوں میں کیا بنے گا. تو یہ صورتحال جو ہے اپنی طرف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسد قیصر اچھے خاصے ڈھنگ کے آدمی تھے, اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے, تجربہ بھی تھا ان کے پاس. وہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا. بھائی جمہوریت آپ کے دور میں اگر تھی تو اتنی تو اب بھی باقی ہے. anyway, having said that, علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور بات بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ جو ہے یہ ایک جعلی کیس تھا. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ محترمہ ذرا بتاتی چلیں ساتھ ساتھ کہ پاناما بہت اصلی کیس تھا جس میں باپ سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر بیٹے کو آپ نے وزارت عظمیٰ سے نکالا اور عمر بھر کے لیے نااہل قرار دے دیا, جس کا نام پاناما کے لسٹ میں نہیں تھا. واز دیٹ فیئر؟ بخاری صاحب یہ جتنا بھی دیکھ لیں دونوں سائڈ سے سیاسی انتقام ہے, مفاہمت کے تھرو ہی, بات چیت کے تھرو ہی معاملات جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہوں گے. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, واشنگٹن ٹائمز نے ایک آرٹیکل شائع کیا جس میں یہ بات لکھی گئی کہ 2025 کا سال جو ہے وہ پاک امریکہ تعلقات میں بڑی تبدیلیاں لے کر آیا, اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں اب امریکہ پاکستان کو ایز اے میجر ایلائی دیکھ رہا ہے. بات تو حقائق پر مبنی ہے اور کافی درست ہے, لیکن کیا پاکستان بھی امریکہ پر ریلائی کر سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ آج کیا کہہ رہا ہے, ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ پرسوں کیا کہہ رہا تھا. پرسوں امریکہ نے اپنے تمام انڈے جو ہیں وہ بھارت کی باسکٹ میں رکھے ہوئے تھے, اور بھارت سے زیادہ اس پورے خطے میں اور کوئی ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں تھا. بالکل, ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پچھلی ٹرم میں یہی سب کچھ کر رہے ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امریکہ جو اب کہہ رہا ہے, پہلی بات تو یہ کہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر جنرل ہے, اس کا سٹیٹمنٹ ہے جو واشنگٹن پوسٹ نے چھاپا ہے. میں نے جب بھی کبھی امریکہ کے حوالے سے پاکستان کے تعلقات پر بات ہوتی ہے یا کسی امریکی صدر کے کسی بیان کے اوپر ریاکشن کی بات ہوتی ہے تو میرے نا دو شعر دماغ میں ایسے گھومتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا, کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. کیونکہ اگر ہمیں اعتبار ہوتا تو پھر ہمیں پیسے جس کی ادا کیے تھے F-16 مل جاتے نا. اگر ہمیں اعتبار ہوتا تو 30 سال کی سینکشنز تو ہمارے خلاف نہیں لگتی نا. اگر ہمیں اعتبار ہوتا تو ہمارے نیوکلیر پروگرام کی مخالفت تو نہیں ہوتی نا. یہ بے پناہ باتیں ہیں جو میں اس طرف کر سکتا ہوں. اور دوسرا شعر جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام, ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. یہ جو محبت ہمارے ساتھ بڑھ رہی ہے, اس کا تقاضا کیا ہوگا یا ہمیں اس کی کیا قیمت دینی پڑے گی وہ ابھی واضح نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کی ہزیمت ہو, اگر دشمن کمزور پڑ جائے اگر, تو اس میں خوش ہونے کا ہر پہلو موجود ہوتا ہے. اس وقت ٹرمپ اور امریکہ بھارت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, بھارت اس وقت کہاں کھڑا ہے. بھارت از این آئسولیٹڈ نیشن. بھارت کی قیادت جو ہے اس وقت دنیا کی معطوب ترین قیادت ہے, بے پناہ حوالوں سے. وہ چیزیں جس کو ورلڈ پہلے اگنور کر رہی تھی ورلڈ لیڈرشپ, اب وہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں. جی بالکل. ہمارے دو باتیں
بہت عجیب ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ جناب عاصم کو جو لنچ پر مدعو کیا تھا انہوں نے, یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے. ہمیں خوشی یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان جو ہے وہ آئسولیشن کا شکار ہے, ہماری پذیرائی ہو رہی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اہم ایشوز کے اوپر ہمارے موقف کو تسلیم کیا جا رہا ہے. جی بخاری صاحب, اس کی وجہ کیا بنی؟ کیا صرف مئی کی جنگ نے اتنا سب کچھ تبدیل کر دیا, یا پھر مڈل ایسٹ کے اندر اور ساؤتھ ایشیا میں کچھ اور ایسے امریکہ کے انٹرسٹ ہیں؟ میں آپ کے اس انٹیلیجنٹ سوال سے متاثر بھی ہوں اور کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی. بہت اہم سوال ہے یہ. جی سر. دیکھیے, پاک بھارت جنگ ہم نے لڑی, اپنے بلبوتے پر لڑی, اپنی صلاحیت پر لڑی, اپنی فوجی قیادت کی وجہ سے لڑی, اور قوم کی وجہ سے لڑی جو پیچھے تھی. اس کو کیش کر رہے ہیں ٹرمپ. ٹھیک ہے, اس کو بنیاد بنا کے وہ ہندوستان کی ایسی تیسی اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ ہار کیوں گیا ہے, وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے مودی کی بات نہیں مانی ہے. سوری, ٹرمپ نے کی بات مودی نے نہیں مانی. اس نے کہا تھا تیل لینا بند کر لیں, 6 مہینے گزرنے والے ہیں, ابھی تک نہیں کیا انہوں نے. تو وہ ان کی ناراضگی کی وجوہات دیگر ہیں, بینیفٹ ہمیں مل رہا ہے. وہ کہتا ہے نا کہ دشمن جو ہوتے ہیں اس کے دوست اگر آپ کے دوست بن جائیں تو یہ بھی دشمن کے لیے بڑی ہزیمت کا باعث بنتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک وقت وہ تھا کہ یہی امریکہ انٹل ویری ریسنٹلی کوآڈ کے ذریعے اور دیگر فورمز کے اوپر بھارت کو طاقتور بنا کے اس خطے کا چودھری بنانے کے لیے تیار تھا, آمادہ تھا. وہ صورتحال نہیں رہی ہے. یہ ایک طرف تو بھارتی قیادت کی ہار ہے, ان کے لیے یعنی شرمندگی کا باعث ہے. دوسری طرف ہمارے لیے یہ ریلیکس ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے ساتھ ہمارے تعلقات آج کل بہت ٹھیک ہیں. اللہ کرے کہ یہ ٹھیک رہیں, لیکن اس سجندہ اتوار کوئی نہیں. جی بخاری صاحب, جب تک ٹھیک ہے تب تک کیا پاکستان اس اپورچونٹی سے کس طرح سے فائدہ اٹھا؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو اس کا آؤٹ کم سب سے بڑی یہ ہے کہ سعودی عرب جیسے ملک نے اپنے حفاظت کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا. وہ اس لیے نہیں کیا کہ ان کو جنرل عاصم منیر سے پیار تھا یا پاکستان کے شہباز شریف سے پیار تھا, اس لیے کہ ہماری پرفارمنس جو ہے وہ ایک بہت بڑے دشمن کے مقابلے میں جو رہی, دیٹ گیو اس دیٹ اپرچونٹی کہ وہ جو ہیں خادم حرمین ہیں اور ہم محافظ حرمین ہیں. یہ 2 اصطلاحیں جو ہیں یہ پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ جو اولڈ سینچریز اولڈ لنکس ہیں یہ اس کی طرف نشاندہی کرتی ہیں. اور اسی حوالے سے بخاری صاحب فیلڈ مارشل صاحب کو جو ہے وہ شاہی اعزاز بھی ملا ہے. آپ دیکھیے یہ سب سے ہائیسٹ سول ایوارڈ ہے, یہ ہے, اس کا نام ہے کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنس. سو یہ ہمارے لیے, یہ قوم کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے. تو ہم اس جنگ کے ہمیں بہت سارے فائدے ہیں, کچھ ویزیبل ہیں, کچھ انفرنج بینیفٹس ہوتے ہیں. انفرنج بینیفٹس وہ ہوتے ہیں جس کی مجھے اور آپ کو ذرا دیر میں سمجھ آتی ہے, لیکن وہ ہمارے ہاتھ لگ گئے ہوتے ہیں. جی بخاری صاحب, ابھی ریسنٹلی ایک کانفرنس ہوئی تھی علماء اور مشائخ کانفرنس, اس سے خطاب کیا تھا فیلڈ مارشل صاحب نے, لیکن تب اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ اب جا کر شائع ہو گئے ہیں. تو بخاری صاحب اس میں انہوں نے بات کی تھی کہ ٹی ٹی پی کے جتنے جنگجو آتے ہیں اس میں سے 70% جو ہے وہ ان کا تعلق افغانستان سے نکلتا ہے. تو بخاری صاحب کس طرح سے اس کے خلاف کیا پاکستان ایکشنز لے گا, اب کیا لینے چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بنیاد پر وہ یہ جہاد کر رہے ہیں اس بنیاد کو ہی عاصم منیر نے چیلنج کیا ہے کہ کوئی گروہ یا گروپ جہاد کا اعلان نہیں کر سکتا جب تک کہ ریاست کا امیر نہ کرے. ریاست کا امیر از آن دا ریکارڈ آف ہیونگ سیڈ کہ میں حکم دیتا ہوں کہ جہاد کا نام استعمال نہ کیا جائے, کیونکہ ریاست نے کسی جہاد کا حکم نہیں دیا ہے. لیکن بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آن گراؤنڈ سچویشن پر اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم نے وہ الفاظ میں بتا دیا ہے کہ جے تسی ہن ساڈے ول رخ کیتا تے تہاڈی خیر نہیں. یہ ہم نے ثابت بھی کر دیا ہے پریکٹیکلی, اور اب ہم مزید ثابت کرنے کے لیے تلے بیٹھے ہوئے ہیں. اف یو ٹیک پنگا تو پھر آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی. میرے خیال سے اس اعتبار سے ہماری فوجی لیڈرشپ جو ہے اس کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور جب کبھی پولیٹیکل گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہوتے ہیں تو اکثر قومی مفاد میں فیصلے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک سے واپس آ کر بہت انٹرسٹنگ ایشو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب 29 دسمبر کو ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے, اور اس دفعہ نیتن یاہو کے نشانے پر ایک اور اسلامک ملک ایران ہے, اور ایجنڈے پر یہ بات ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس کریں گے کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام دوبارہ سے شروع کر رہا ہے, اس لیے اس پر پھر سے حملہ کر دیا جائے. بخاری صاحب کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس کو بائی کریں گے اور دونوں مل کر اگین وہی کارروائی کریں گے؟ وہ کہتے ہیں ایک اصطلاح ہے نا کہ there is more than what catches the eyes. ٹھیک ہے,
یہ اصل بات یہ ہے کہ اسرائیل اور نیتن یاہو یہ چاہتے ہیں کارروائی کرنی لبنان میں، یمن میں اور شام میں۔ ان کو ڈر یہ ہے، نیتن یاہو کو بالکل بجا طور پہ یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو ایک ہی ملک ہے جو اس کو ریزسٹ کرے گا، اور وہ یہ بہانہ بنا کے کہ وہ نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کو پرسو کر رہے ہیں، میزائل سسٹم نیا بنا رہے ہیں اور اپڈیٹ کر رہے ہیں اپنا، صرف اس لیے ہے کہ اس وقت اس کو روکنے کے لیے کوئی کارروائی کر لیں، آپ حملہ کر دیں یا جو مرضی کر دیں۔ وہ گئے ہیں اپنے سرپرست اعلیٰ جناب ٹرمپ کے پاس کہ جی یہ دیکھیں یہ ایران تو یہ کر رہا ہے۔ ٹرمپ صاحب اب تھوڑے سے سیانے ہو گئے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو یہودی ایک تقریب میں جو انہوں نے وہاں یہودی لابی کے بارے میں بات کی تھی، وہ سب سے بڑا پیغام تمہارے میرے لیے نہیں تھا، وہ تھا نیتن یاہو کے لیے کہ بس انف از انف، میں نے جتنا کر دیا اس سے زیادہ کی توقع نہ رکھنا آپ، اس لیے کہ انٹرنیشنل اوپینین ان کے خلاف ہے، یورپی الائز ان سے دور ہٹتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جس حد تک وہ نیتن یاہو اور اسرائیل کے ساتھ اس خون ریزی میں گئے ہیں اس کو وہ ڈسون کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا لیے انہوں نے۔ لہٰذا ٹرمپ سیاںا ہے، اس نے آخر اپنی چودراہٹ تو انہی کے اوپر قائم رکھنی ہے نا، لہٰذا وہ انہیں بچہ دے گا یا نہیں دے گا، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ ان کی اس خواہش کی تکمیل کے ایران کے اوپر فوری طور پہ حملہ ٹوک دیا جائے، اس کو کرپل کر دیا جائے، اس کو اپاہج کر دیا جائے تاکہ اس کے پاس میزائل سسٹم جو ہے اور نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ اس کو پرسو نہ کرے۔ بالکل بخاری صاحب، ٹائم شارٹ ہے، مجھے شارٹلی بتائیے گا کہ اب ایران اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرے گا؟ کیا ان دھمکیوں سے ڈر جائے گا اور اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے اس سے دستبردار ہو جائے گا؟ میں آپ کو وہ لہجے اور وہ الفاظ یاد کرانا چاہتا ہوں جو ایران کی لیڈرشپ نے اختیار کیے تھے جس وقت جنگ اپنے عروج پر تھی۔ وہ نہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار تھے نہ جھکنے کے لیے تیار تھے، سیز فائر بھی امریکہ کی خواہش اور ریکویسٹ پر ہوئی ہے۔ اس لیے اگر آپ نے وہ تقاریر سنی ہیں جو آیت اللہ خمینی نے کی ہیں بعد میں، تو اس میں جو ڈٹرمنیشن ہے ایران کا وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ یہ جو تنظیمات ہیں جن کو کوئی نام حماس دے دیتا ہے، کوئی حزب اللہ کہتا ہے، کوئی حوثیز کہتا ہے، یہ آج کے نہیں ہیں، یہ دہائیوں سے ہیں۔ بالکل بالکل بخاری صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس۔ پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم، سی یو آل ٹمورو، اللہ حافظ۔